क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बावकार सदर मोतमदीन व अराकीन, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी सदा और माँ और बहनों, अजीजान मिल्लत, माह रमजान मुबारक के हम आखिरी जुमे में पहुंच चुके हैं और ये माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमाने से पहले मिंबर मुबारक पर खत्म मुबारक रखते हैं और आमीन कहते हैं और 3 मरतबा आमीन कहते हैं। खुतबे के बाद, नमाज के बाद सहाबी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कहा? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाजू हजरत जिब्रील अमी खड़े थे और वो दुआ कर रहे थे कि जिसने रमजान को पाया और उसकी कदर नहीं की वो हलाक हो जाए। तो मैंने आमीन कहा। जिब्रील अमी ने दुआ की कि वो हलाक हो जाए कि जहां पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वहां पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जाए। तो मैंने आमीन कहा। तो 1 मरतबा बल्कि हजारों मरतबा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करिए कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी व अला आलिहि सहाबिहि सल्लम। रहमतुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने 3री मरतबा आमीन इसलिए कहा कि जिब्रील अमी ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने ज़ईफ माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है। वो माह मुबारक जिसमें जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया था, शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया गया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया, एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया गया, एक फर्ज का सवाब 70 गुना उसमें इजाफा कर दिया गया, जिसमें रिस्क में इजाफा कर दिया गया। आज वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अगर आज के इस मजमे में या जहां तक अल्लाह अपने फजल और करम से मेरी आवाज को पहुंचा रहा है, अगर कोई शराबी है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो। याद रखो, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब है।
तमाम उम्मुल खबाइस कहा गया। शराब को छोड़ो, शराब को छोड़ो, तौबा करो और मुकम्मल इरादा करो और अल्लाह से भीख मांगो कि परवरदिगार, मैं आज से इस उम्मुल खबाइस को छोड़ता हूं, तो मेरी मदद फरमा। अगर नेक नियति के साथ कोई अल्लाह से रुजू करेगा कि अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ, मुझे माफ कर दे और मुझे बचा ले, यकीनन अल्लाह उसकी मदद करता है। नौजवानों, अगर हम में कोई है जो जिना करता है तो तौबा करो, तौबा करो। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह फरमा रहा है कि जिना के करीब भी मत जाओ, बचाओ अपने आप को। सहाबी रसूल हजरत जाफर कहती है कि जो जिना करता है उसके लिए 6 मुश्किलात हैं, 3 दुनिया में, 3 हशर में। दुनिया में यह होता है कि उसका चेहरा काला कर दिया जाता है, उसकी रिस्क में कमी कर दी जाती है, उसके जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है, और आखिरत का मामला यह कि अल्लाह उससे नाराज रहता है और हिसाब किताब में उससे सख्ती की जाएगी और उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जो अगर खुदा ना खास्ता जिना करते हैं तो तौबा करो, आज अल्लाह की रहमत जोश में है। भीख मांगो अल्लाह से कि अल्लाह तू मेरा खालिक है, मैं तेरे सामने रुजू हो रहा हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे उस गुनाहों की जिंदगी से बचा ले। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम को गुनाहों से दूर करेगा, हमारे गुनाहों को माफ भी करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि रमजान का मुबारक महीना, आखिरी जुमा हमारे सामने, आखिरी जुमा हमारे सामने। इमाम अबू लैस तुम्बतुल गाफिलीन में लिखते हैं कि अगर कोई हज किया और उसके बाद उसने नेकियां नहीं की तो उसका हज का सवाब चला आता है। जो बीमार था और बीमार के बाद उसको सेहत मिली और उसने नेकियां नहीं की तो फिर गायब। जिसने रमजान रोजों में गुजारा उसके बाद नेकियां नहीं की फिर नुकसान। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की रहमत जोश में है, अल्लाह माफ करने वाला है। तौबा और इस्तिग़फ़ार हमको करने की जरूरत है। हम इंसान हैं, हम बशर हैं, हमसे गुनाह हो जाता है। अगर अफसोस तो ये है कि हमारे माशरे में इतनी बुराइयां, इतनी बदअखलाकी, इतनी बदगुमानियां, कत्ल व गारतगिरी के वाकयात, अरे जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। याद रखो, अल्लाह फरमाता है कि जिसने एक नाहक किसी मुसलमान को कत्ल किया, और अगर पूरी दुनिया मिलकर नाहक किसी को कत्ल करती है तो अल्लाह औंधे मुंह पूरी दुनिया को जहन्नम में डाल देगा। नाहक मुसलमान को कत्ल या इंसान को कत्ल करने वाले, हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करता जो शिरक करते और तौबा नहीं करते, और जो नाहक किसी का कत्ल करते हैं। मुझे अफसोस होता है मेरे भाई कि मुसलमान होकर हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में किसी के और की इबादत गाह में जाकर बम ब्लास्ट करना और 200 से ज्यादा लोगों को मार देना, जिसमें 40 मासूम बच्चे भी थे। अरे तुम कौन सी तालीम को लेकर कर रहे हो? जिन्होंने श्रीलंका में बम ब्लास्ट किया, तुम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? तुम इस्लाम की तालीमात पर नहीं, तुम शैतान की तालीमात पर अमल किए। अगर तुम इस्लाम को जानते, जिन्होंने श्रीलंका में बम ब्लास्ट किया, वो जालिम जो अपने आप को बड़ा आलिम कहता है, जिसका नाम जाहिद, अरे तू जाहिद नहीं, तू जालिम है। तूने इन लोगों के दिमागों को बर्बाद कर दिया, तूने मासूम लोगों का कत्ल किया, और तुझे सजा मिलेगी जब हिसाब किताब का दिन होगा। आप बताइए कि कौन सी इजाजत किसको मिलती है कि किसी के इबादत गाह में जाकर बम ब्लास्ट करें? किसने किया बताओ आप?
اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا. ارے نہیں، تم نے ظلم کیا اور تم اللہ کی نگاہوں میں گناہگار ہو، قتل شرک کے برابر. انہوں نے دہشت گردی کو اپنایا، ان کا مذہب دہشت گردی ہے. ایسے ظالموں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی چین نہیں ہے. مسجدوں میں جھگڑے، مسجد میں مار پیٹ. ارے تمہارا دوست شیطان تو زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے نا، پھر بھی یہ کینسر کیسا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی نفس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، اور نفس اکساتا ہے. نفس کہتا ہے کہ تیری انا ہے یہ، تیرا نام یہ ہے. ارے کم سے کم رمضان میں تم مسجدوں میں مت پڑھو. میرے بھائی، میں ہمارے بزرگوں سے اور خاص طور سے دولت مند لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچاؤ اپنی اولاد کو. 16-17 سال کے معصوم بچے، اللہ نے تم کو دولت تو ضرور دی، مگر کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولت مندوں کی اولاد جو 15-17 سال کے بچے ہیں، ڈرگس پر کوکین کے عادی ہو چکے ہیں. کوکین کے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس، خاندان کے پاس بڑی دولت ہے، تو بچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں ایک ایسے واقعات میری نظر میں ہے کہ 15-16 سال کا بچہ ہے، اس کا ٹیلی فون کنورزیشن مجھے کسی نے سنایا کہ 16 سال کا بچہ اس ڈرگ کے سپلائر سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پیر پڑتا ہوں، تو جو بولے کرتا ہوں میں، تو میرے کو لا کے وہ کوکین مہیا کر دے. بتاؤ آپ دولت کس لیے کما رہے ہیں؟ تمہاری اولاد اس دولت کو برباد کر رہی ہے، تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے. کوکین کا عادی ہو رہا ہے تمہاری اولاد. اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، کیونکہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے. ماں باپ کو صرف فکر اس بات کی ہے کہ دولت کو حاصل کرنا ہے، دولت کمانا ہے، سال میں 3 مرتبہ چھٹی منانا ہے. گرمیاں شروع ہوئی تو جس ملک میں برف گرتی ہے وہاں چلے جانا. دسمبر میں سردی ہوتی ہے تو جس ملک میں موسم گرم ہوتا ہے وہاں چلے جانا. مگر تمہارے گھر کا موسم تو برباد ہو چکا ہے، نہ اس میں گرمی ہے، نہ اس میں اجالا ہے، نہ اس میں سردی ہے، صرف اندھیرا اور اندھیرا ہوتا جا رہا ہے. بچاؤ اپنی اولاد کو ڈرگ سے، بچاؤ اپنے بچوں کو. یہ وائٹنر سونگنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے. میں خبردار کر رہا ہوں وہ اسٹیشنری کے دکان والوں کو، اگر تمہارے پاس 2 سے زائد مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی آ کر تم سے وائٹنر پوچھتی ہے، تو میں پولیس کو صاف طور سے کہہ دیا ہوں کہ ایسے اسٹیشنری کی دکانوں پر نظر رکھنا چاہیے جو وائٹنر بیچتے ہیں. ارے وائٹنر استعمال ہوتا غلطی کو مٹانے کے لیے، اور یہ لوگ وائٹنر کھول کر سونگ کر نشہ کرتے ہیں. ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اپنے بچوں کو، ارے تم تو ان کو اسلام کے نشے میں ان کو چور کر دینا تھا. تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کو چور چور کر دینا تھا کہ ان کا دل و دماغ پر کملی والے کا چھا جائے، اس کا چھا جائے. مگر نہیں، فکر نہیں ہے، سب کو اپنی فکر ہے. ارے گھر کی طرف توجہ لو، گھر برباد ہو رہے ہیں. یہ نوجوان نسل برباد ہونے کے دہانے پر آ رہی ہے ڈرگز اور وائٹنر کے نام پر. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے گزارش کروں کہ اگر ہم کو باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ہم کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا،
کبھی تو وقت نکالو اپنی اولاد پر. کل معلوم ہوا کہ بھوپال میں ایک مسلمان گھرانہ، ان کا بچہ دن رات آپ تقریر کرنا چاہیں گے؟ بھوپال میں دن رات ایک بچہ وہ ویڈیو گیم PUBG کھیلنے والا، اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور بچہ مر گیا 16 سال کا. کھلاؤ. اور وہ بچے کے ہاتھ میں کون دیا گیم؟ اماں نے دیا کہ تنگ نہیں کرے لے کھیل لے، اور اس کے کان میں خالی ٹھائیں 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 اس کی آواز، اس کے کان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز نہیں، اس کے کان میں درود السلام کی آواز نہیں، اس کے کان میں حامین کی آواز نہیں، اس کے کان میں صرف یہی PUBG کا کھیل. اور بھوپال میں ایک 16 سالہ مسلم گھرانے کا بچہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے ہارٹ اٹیک سے مر گیا. ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں، صرف یہ ویڈیو گیم ہے، اور کھلاؤ. اور اس کے بعد رو کہ ہائے میرا بچہ چلے گیا، میرا لخت جگر چلا گیا. ارے تم نے اس کو مارا، اس کی موت کا باعث یہ ماں باپ ہے. اگر اپنی اولاد کو روکتے، اس کو بولتے نہیں تیری زندگی کا مقصد ویڈیو گیم نہیں، تیری زندگی کا مقصد قرآن ہے، تیری زندگی کا مقصد اچھا انسان بننا ہے، تیری زندگی کا مقصد حق کی سربلندی ہے، تیری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، تیری زندگی کا مقصد اللہ کا خوف پیدا ہونا. مگر نہیں، دولت ہے تو 31,000 روپئے کا 20,000 کا گیم دلا دیے اور سمجھے کہ بچہ مصروف رہتا ہے. اب ہمارے بچے نہ کھیل کود میں ہیں، کسی میں نہیں ہے، خالی ویڈیو گیم میں ہے. میرے بھائی، جو قوم کے نوجوانوں کی صحت اچھی نہیں رہے گی، اگر کل خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے گی نوجوانوں کو مقابلے کی، تو کیا ویڈیو گیم سے مقابلہ کریں گے؟ اگر ظالموں کا حملہ ہوگا تو کیا ویڈیو گیم سے مقابلہ کرو گے؟ بتاؤ. وہ ماں باپ سے میرا سوال ان بچوں سے نہیں ہے. تم تو اپنی جوانی گزار کیے، تم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو. ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تم کیسی نسل کو تیار کر کے جا رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان برائیوں کی طرف بھی ہم کو دیکھنا ہے. اور پھر یہ مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، پھر ایک شکایت یہ بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے، یہ خوف بھی ہے. اور کئی لوگ نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ سعود الدین اویسی اب کیا ہوگا وطن عزیز ہندوستان میں. مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ اویسی صاحب بتاؤ اب کیا ہونے والا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا. ہم نے تو سمجھا تھا کہ شکست ہوگی اور ہم کو راحت کی سانس ملے گی. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا. تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. کیا تم بھول گئے کہ جس کے پاس اگر آج 300 کی طاقت ہے تو کیا تم بھول گئے کہ تم 313 تھے، وہ ہزاروں تھے؟ آج صرف 300 کو دیکھ کر کروڑوں کی طاقت بڑھ جائے گی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرو. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، طائف سے آقا کی واپسی ہو رہی ہے. سنو نوجوانوں، سنو میری زدار ماں اور بہنوں جو آج غیر یقینی کیفیت اور سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوگا. ہم کس کی امتی ہیں وہ تو یاد رکھو.
طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے گئے تو ظالموں نے پتھر برسائے. بچوں کو کہا کہ تکلیف دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی خون مبارک میں غسل کیے اور کیا اپنی زبان سے دعا کی. سنو جو لوگ 23 مئی کے بعد جن کے دلوں میں خوف اور پریشانی ہے میں تم کو یاد دلا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے صرف تیرے خوف کا ڈر ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے. تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. تو یہ دعا ہمارے سامنے لوگ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے آئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کہتا ہے ذرا حکم فرمائے تو فرشتے ان کو 2 پہاڑوں میں دبا دیں. یقیناً مگر دعا کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے فکر نہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس حکومت ہے؟ کیا تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ کیا تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہمارے ہاتھ ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارا ایمان ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے تو ہمارا قرآن ہے. ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو قوم کہیے جو امت جس کا تعلق جس کی نسبت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر سکتی. سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈر سکتے. تو اللہ سے ڈرنا ہے، حکومتوں سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، کسی جمہوری ملک کے وزیر اعظم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈرنا ہے، مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ڈرنا نہیں ہے. جب تم اللہ سے اور ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، جب اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ تمام نامصائب حالات ختم ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنا ہے. مقاصد القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا. اسدالدین اویسی بھی اٹھے گا، نہیں معلوم کس حال میں اٹھایا جاؤں گا. تو بعض ایسے نیک بندے ہوں گے جو خبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو سیدھا ان کو اللہ پر لگائے گا اور وہ پر کے ذریعے اڑ کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے آپ حساب کتاب آپ سے ہوا؟ تو بولے نہیں معلوم حساب کتاب کیا ہے. بولے پورے صراط نہیں جانتے. جہنم تو کہ ہم دیکھے ہی نہیں. تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ڈائریکٹ سیدھے خبر سے نکلے اور جنت میں آ گئے؟ تو لوگ کہتے ہیں حدیث شریف کی آیا سنو میرے غیور نوجوانوں، اپنی زندگی کو، اس حدیث کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لو. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تو گناہ کھلے عام کرنا دور کی بات، ہم اکیلے میں بھی جب رہتے تھے تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں. گناہ کرنا کھلے عام تو دور کی بات، جب ہم اکیلے میں بھی رہتے تھے تو گناہ کے تعلق سے سوچتے نہیں تھے. اور دوسرے ہم میں یہ بات تھی
کہ اللہ ہم کو جو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے. اللہ جو ہم کو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہاں بے شک تم اس اعزاز کے مستحق ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کم رزق پر راضی ہو گیا، آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے. دنیا کے غریبوں کو یہ شکایت ہوتی کہ سوچتی ہو اسی بڑا پیسے والا ہے. ارے میرے بھائی، حشر کے میدان میں تم سے زیادہ مجھے اگر اللہ رحم نہیں کرے گا، سرکار کا صدقہ نہیں ہوگا، تو مجھے ہزاروں سال کھڑے ہو کر اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا. تم خوش قسمت ہوگے جب تمہارے خلیل رزق پر تمہارے اللہ تم کو تمہارے راضی ہو جائے گا. نہیں معلوم دولت مندوں کو اگر اللہ تلاول میں ہوگا تو حشر کے میدان میں 50,000 سال یا پھر اتنا ٹھہرنا پڑے گا. حدیث شریف میں آیا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک انسان کا پسینہ اس کے کان تک چھوئے گا اور حساب دینا پڑے گا. بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. تو سنو دولت مندو، اس دولت کو کیسے تم خرچ کر رہے ہو اس کا خیال رکھو. اللہ کو راضی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا ہے. اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے. رات میں آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کہاں ہے میرا گناہگار بندہ، آؤ میری رحمت جوش میں ہے، مجھ سے مانگ تو گریبان پھیلا کر بھیک مانگ مجھ سے، میں تجھے دینے والا ہوں. تو رزق چاہتا میں تجھے رزق دوں گا، اللہ وعدہ کر رہا. تو گناہوں کی مغفرت چاہتا میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے تیار. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ نتیجہ آیا کیا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ سب دنوں ایسی کسی گروگرام میں ایک مسلمان کو اس کے سر پر ٹوپی پر اس کو تھپڑ مار کر اس کی ٹوپی گرا کر اس کو گالی دے دی گئی. کسی نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن بیگوسرائی میں قاسم کو نام پوچھ کر گولی مار کر کہا گیا کہ بھاگ پاکستان. پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ پر مدھیہ پردیش میں کسی ایک گوشت کے الزام میں مارا گیا، پیٹا گیا، اس کا ویڈیو نکالا گیا. کیا کہتے ہو تم؟ نوجوانوں سنو، میں تم کو جواب دے رہا ہوں. تم کو 1400 سال پیچھے تم کو لے کر جا رہا ہوں. جس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، جس زمانے میں کوئی سیل فون نہیں تھا، جس زمانے میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، 1400 سال پہلے نوجوانوں تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ کعبے کا صحن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی. صدیق اکبر بچانے آتے ہیں تو ان کو مارا گیا. جب صدیق اکبر نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تکالیفیں اٹھائیں، اتنا مارا گیا صدیق اکبر کو کہ چہرہ سوج گیا اور چہرے پر آپ کی ناک بھی نظر نہیں آ رہی تھی. آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا اور جا کر پکار کر کہا کہ سنو، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا. تو کعبے کے حرم میں لوگ ٹوٹ پڑے آپ پر. اور کیسے ٹوٹ پڑے آپ کے صاحبزادے ابن عمر صاحب. ایک والد ہے، ساتھ میں بیٹا ہے اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں. تھک گئے تو کہا کہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیے،
تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. آپ نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. جو آج یہ واقعات کو دیکھ کر ہندوستان میں، وطن عزیز میں مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. ارے تم کیوں ڈرتے ہو؟ تمہاری تاریخ یہاں ہے، سیرت النبی کے واقعات تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، تو کبھی کبھی گرم گرم پتھر پر لٹا دیا جاتا، اور گرم گرم پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. تو حضرت بلال پکار پکار کر کہتے احد 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 احد. اور تم اور ہم یہ واقعات دیکھ کر فکرمند ہو جاتے نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. حضرت عمار بن یاسر، فاروق اعظم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ اس مسند پر تم بھی بیٹھ جاؤ، اس پر بیٹھنے کے حقدار تم اور ایک اور شخص ہے. تو نے پوچھا کون ہے وہ؟ تو کہا حضرت بلال. تو آپ نے کہا نہیں، یہ دیکھو میری پیٹھ کو، دیکھو یہ میری پیٹھ کو مجھے آگ میں ڈال دیا گیا تھا، کسی نے پیر رکھ کر میری پیٹھ کو آگ کے قریب کر دیا، یہ دیکھو میرے پیٹھ پر یہ جلے ہوئے نشان ہیں. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا دین ختم ہو گیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، بڑی. اور جو لوگ ہم پر اور تم پر ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کی آگ کسی کو گولی مارنے سے ختم نہیں ہوگی، کسی کو تھپڑ مار کر ٹوپی گرانے سے ختم نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی آگ کسی کو سرے بازار اس کی بیوی سے مارنے سے ختم نہیں ہوگی. ارے یہ آگ ہے، ہم نہیں جلیں گے، مارنے والوں تم جل جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ. جو لوگ آج ان واقعات کو دیکھ کر فکرمند ہوتے ہیں، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے دلوں سے اس خوف کو نکالا جائے، اس غیر یقینی کیفیت کو نکالا جائے. جنگ احد کے بعد سلفان مکے کا ایک بڑا آدمی تھا جس نے طے کیا تھا کہ میں حضرت عاصم کو ماروں گا کیونکہ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو قتل کیا. تو ایک پروگرام بنایا، لمبی گفتگو ہے، اور کہا کہ میں 1000 اونٹ دوں گا، جو حضرت عاصم کو مارے گا اس کا سر لا کر مجھے دے گا تو میں ان کے سر میں شراب کو ڈال کر پیوں گا. اور حضرت عاصم سے مقابلہ ہوا، وہ شہید ہو گئے. اور جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو انہوں نے دعا کی، اللہ میری شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. اور دعا کی، اللہ یہ لوگ قسم کھائے میرے سر کو کاٹنے کی، میرے سر کی لاز رکھ لے. تو پڑھو اٹھا کر تاریخ، ان کی شہادت کے بعد مکھیاں ان کے سر پر بیٹھ گئی. تو ظالم نے سمجھا کہ اب رات ہوگی تو مکھیاں چلے جائیں گی، ہم سر کاٹیں گے. اللہ نے بارش کو نازل کیا اور اس پانی میں ان کی لاش کو لے کر چلا گیا. اور ہم کسی کے تھپڑ مارنے سے، کسی کی گولی سے، کسی کے چاقو کے وار سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ارے تم نے زید بن دسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ گرفتار ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیا گیا. حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، انہوں نے پوچھا، زید کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اور تم آرام سے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے؟
حضرت زید نے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں، لاکھوں جانے قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت خبیب یہ واقعہ جب کبھی بھی میں اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہوں تو حضرت خبیب کے واقعے کو پڑھتا ہوں۔ گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد جیل میں رکھا گیا تو ایک خاتون جو غلام تھی اس نے دیکھا کہ ہر بار آپ کے پاس مکے میں اتنا بڑا انگور کے دانے ان کے پاس، اس کا گوشہ ان کے پاس، وہ تعجب کرتی کہ مکے میں انگور کہاں سے آئیں گے؟ سیریا میں آ سکتے ہیں، دمشق میں آ سکتے ہیں، یہاں مکے میں کہاں؟ کون لا کے دیا؟ انگور یا قیدی ہے؟ ان کے ہاتھ میں انگور ہوتا، اللہ انتظام کر رہا جو ہم کو قید میں ڈال رہے ہیں نا، اور قید میں ڈال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھوکے رہیں گے، نہیں رہیں گے ہم، اللہ ہماری غذاؤں کا انتظام کرے گا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آج آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تو حضرت خبیب نے کہا کہ ذرا وسترا دے دو، میں ذرا صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں وسترا ہے اور ایک چھوٹا بچہ جو ہے کسی کا دوڑ کے ان کے پاس چلا گیا، قیدی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، دشمن کی قید میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم پریشان مت ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اس معصوم بچے کو کچھ نہیں کروں گا، یہ لو میرے ہاتھ میں ضرور وسترا ہے مگر اس بچے سے کچھ نہیں ہے، لو بچے کو لے لو، موت سامنے۔ اور پھر جب پھانسی کے تختے پر لے کر جاتے ہیں تو خبیب کہتی ہیں کہ کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو گے کہ میں 2 رکعت نماز تفصیل پڑھ لوں؟ سوچو میرے نوجوانوں، تم اور ہم اپنی جوانی میں کتنے نمازیں چھوڑے ہوں گے؟ آج موت سامنے ہے صحابہ رسول کے، اور پھانسی کا پھندا پڑھنے والا کہہ رہے ہیں ذرا مہلت دے دو بھائی، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ سنو، اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، میں موت سے ڈرتا ہوں، تو اور 2 رکعت پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار میری شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، میری شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے مدینے میں، اور آقا اعلان فرماتے ہیں کبھی شہید ہو گیا، کبھی شہید ہو۔ اور آپ اور ہم پریشان ہیں، پریشان ہیں، کیوں پریشان ہوتے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، نوجوانوں نماز پڑھو، موت آئے گی ایک دن، یاد رکھو میں بھی جاؤں گا، تم جائیں گے، سب جائیں گے، یہ دیکھو موت سامنے ہے، مگر اللہ کو راضی کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں کو جو ظلم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو حجاج بن یوسف نے ظلم کیا، اگر اس کو 2 پلوں میں رکھا جائے گا تو حجاج کا ظلم بہت زیادہ تھا، حجاج کا ظلم بہت زیادہ تھا۔ ایک تابعی تھے، امام سعید بن جبیر ان کا نام تھا، انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا، صحابیوں کو دیکھا تھا، کٹر اہل بیت کے عاشق تھے، اور حجاج کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ بہرحال حجاج نے اپنے لوگوں سے ان کو گرفتار کرایا سعید بن جبیر کو، اور حجاج نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعید بن جبیر، تو اس نے کہا نہیں، شقیق بن کبیر تمہارا نام۔ سعید کے معنی نیک بخت،
اور جبیر کے معنی جو توڑے ہوئے چیزوں کو جوڑتا ہے. سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جو توڑے ہوئے چیزوں کو جوڑتا ہے. جب حجاج نے کہا کہ شقیق بن کبیر یعنی بدبخت ہے تم اور تم توڑنے والے ہو، تو کیا کہا سعید بن جبیر نے؟ اے حجاج، میری ماں کو معلوم میرا نام کیا ہے، تجھے کیا معلوم؟ وقت کا ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے. اس کے سامنے سعید بن جبیر نے جواب دیا، ظالم حجاج نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو اس نے گالی دے دی حجاج نے. اور پھر اس نے سوال کیا، بتاؤ تمہاری رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ تو امام سعید بن جبیر نے کہا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں. کہ حجاج نے پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ صدیق اکبر ہیں. Pure ghee, meat, pulses, cereals, and rare spices are used in making world's famous and delicious halim. Pista House Halim, many national and international awards winner. Pista House Halim. Don't miss this Ramadan to savor the delicious and prestigious dish of Hyderabad. Don't forget to visit, lest you miss unique taste.